बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाए वक्त टुडे के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा जुल्फ़िकार, आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज के प्रोग्राम के साथ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं नवाए वक्त में जो आयत है वो शामिल करना चाहूँगी, फिर मैं हमारे मेहमान जो स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे भी आपका तारुफ करवाऊँगी। सबसे पहले आयत शामिल करती हूँ। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है, और जिस रोज़ ला खड़ा कर दिया जाएगा कुफ़ार को आग के सामने, तुमने ख़त्म कर दिया था अपनी नेमतों का हिस्सा अपनी दुनियावी ज़िंदगी में, और खूब लुत्फ़ उठा लिया तुमने उनसे। आज तुम्हें रुसवाई का अजाब दिया जाएगा बवजह उस घुमंड के जो तुमने ज़मीन में नाहक किया करते थे, और बवजह तुम्हारी नाफरमानियों के। आयत शामिल की है। मैं तारुफ करवाती हूँ। सलमान गनी साहब मौजूद है मेरे साथ आज स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, कैसे हैं सर? सर वैसे बाकी बातें बाद में, बाकी खबरें भी बाद में। आज मौसम बहुत अच्छा है। हाँ माशाल्लाह जी, और बहुत दिनों बाद एक अच्छी चीज़ जो है वो देखने में आई है। लोगों को किसी तरफ से तो ठंडी हवा आई है और कुदरत की तरफ से आई है। ये आपने बिल्कुल सही बात की, किसी तरफ से तो ठंडी हवा का झोंका आया। मौसम बहुत अच्छा है, बाहर बारिश भी हो रही है, और मेरे ख्याल से जो इतनी परेशानी, गर्मी की भी परेशानी कोई कम नहीं होती, उसके बाद ये ठंडी हवा का झोंका वाकई बहुत ज़बरदस्त है। बहरहाल खबरें शामिल करती, सबसे पहली खबर में शामिल करती हूँ प्रोग्राम में। सेनेट कौमी असम्बली सिंध असम्बली में अपोजिशन बेंचों पर बैठने का ऐलान। एमक्यूएम हुकूमत से अलहदा हो गई। गवर्नर सिंध मुस्ताफ़ी इशरतुल इबाद ने इस्तीफ़ा सदर को भेज दिया। तर्जुमान गवर्नर सिंध अभी नहीं मिला तर्जुमान ऐवान सदर। अलहदगी का फैसला हुकूमत के आमराना इक़दामात के पेश नज़र किया। बड़ा सियासी तूफ़ान बर्पा होगा। फारूक सत्तार। एक और छोटी सी भी खबर है, वो भी मैं शामिल कर लेती हूँ कि हम हुकूमत में आए, आप अपोजिशन में चले गए। शुजात आप हमारे साथ आ जाएं। अल्ताफ़। पानी सर से गुजर चुका, फैसला जल्दबाजी में नहीं किया। कायद एमक्यूएम 12 घंटे की मोहलत दें। शुजात हुसैन। अच्छा, सबसे पहले तो सलमान साहब, यह पिछले काफ़ी अरसे से जब से हुकूमत आई है हम ये देखते आ रहे हैं कि एमक्यूएम कभी हुकूमत में आती है, फिर नाराज़ होती है, अपोजिशन में चली जाती है, फिर रूटने बनाने का सिलसिला जो है वो मुसलसल जारी रहता है। एमक्यूएम का अगर इस हवाले से रिकॉर्ड देखें, रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप अपोजिशन में जा रहे हैं तो आप फिर वापस हुकूमत में आए थे तो आपका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहता। अब फिर से एमक्यूएम अपोजिशन में चली गई है। आपको क्या लगता है अब की बार जो एमक्यूएम अपोजिशन में गई है, क्या ये वाकई अब नाराज़गी, सही मायने में नाराज़गी है, या फिर ये कोई नई गेम है? देखिए आयशा, दो तीन चीज़ें तो आपने अपने सवाल में बता दी कि ये नाराज़गी का अमल एक दफ़ा नहीं कई बार हो चुका है। लेकिन इस दफ़ा मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पहले एमक्यूएम मरकज़ से रिज़ाइन देती थी, सिंध हुकूमत का हिस्सा होती थी, फिर सिंध में ना बैठने का ऐलान होता था तो मरकज़ में। पहली दफ़ा उन्होंने अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये है वो इशरतुल इबाद का इस्तीफ़ा है। इससे पहले आज तक गवर्नर के इस्तीफ़े की बात नहीं की गई। अब एमक्यूएम यहाँ तक इस इंतहाई इक़दाम तक क्यों मजबूर हुई? ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में धांधली के अमल का रद्द अमल नहीं है। इससे पहले भी आपको याद होगा, जैसे कि आपने अभी हवाला दिया कि पहले भी ये नाराज़ हुए और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर 9-0 गए, फिर ऐवान सदर में मीटिंग्स हुई और फिर उन्हें मना लिया गया। मेरा ख्याल है ये अब उनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है एमक्यूएम का, और लोग भी ये देख रहे हैं। आपको याद होगा कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था तो ये लोग इस बुनियाद पे हुकूमत से बाहर आए कि जी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से एशियाई ज़रूरियात की कीमतों में आग लग गई, और हम आवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। उसके बाद क्या पेट्रोल की कीमतों में कमी आ गई? आपको याद होगा कि कुछ रुपए कमी करने के बाद 30 तारीख को वो फिर पूरा कर दिया गया, और अब तो पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें जिस सतह पे पहुंच चुकी हुई हैं, इसके बाद ये समझना कि जी ये वो इस तरह के इश्यूज को बुनियाद बनाकर, मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ एक बड़े खेल का हिस्सा है। सही, यानी कि एक गेम है। जी, आप ये समझ रहे हैं कि एक गेम है, एक बड़े खेल का हिस्सा है। और पीपल्स पार्टी जो सोलो फ्लाइट, देखें जब हम एमक्यूएम और जेयूआई और इनके मामला डिस्कस करते हैं, जिस दिन से काफ लीग ने वफाकी हुकूमत में शमूलियत अख्तियार की है, उसके बाद से जेयूआई और एमक्यूएम की जो बारगेनिंग पोजीशन थी वो ख़त्म हो गई, और उन्होंने काफ लीग को इसी बुनियाद पे मिलाया था कि ताकि एमक्यूएम और जेयूआई की जो एक ब्लैक मेलिंग और बारगेनिंग पोजीशन है
اس سے نکلا جائے. صحیح. اور ایک طرف جہاں حکومت نے اپنے آپ کو محفوظ کر یعنی لیا, کہ سلمان صاحب آپ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کافلی کو اس لیے شامل کیا کہ ایم کیو ایم کی جانب سے جو بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے حکومت کو, اس سے ایک حد تک وہ سیکیور ہو جائیں گے. جی 100%. اور میں یہ بتاؤں کہ کاف لیگ نے شمولیت بہت بعد میں کی ہے, لیکن کاف لیگ کے اور ایوان صدر کے درمیان معاملات 6 ماہ پہلے طے ہو چکے تھے. صحیح. کہ وہ لوگ آپس میں رابطے تھے, کچھ چیزیں طے ہو رہی تھیں, اور آپ دیکھیں کہ خود کاف لیگ کے اندر بھی ایک تحریک موجود ہے. یہ معاملات بظاہر حکومت بہت مضبوط نظر آ رہی ہے, اور آزاد کشمیر کے الیکشن میں کہ جو نتائج سامنے آئے ہیں, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے کوئی بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے. چونکہ سینٹ کے الیکشن میں یہ اعداد و شمار ابھی شاید سامنے نہیں آئے کہ خود کاف لیگ کا صفایا ہو جائے گا. جو مارچ کا آنے والا الیکشن ہے اس میں 21 اراکین سینٹ جو ہے ان کا تعلق کاف لیگ تھے, اس میں سے صرف ایک رہ جائیں گے, چودھری شجاعت صاحب رہ جائیں گے, سب کا صفایا. اس کے بعد ساری کاف لیگ ختم ہو جائے گی, صرف چودھری شجاعت کے جو سینٹ کے اندر ان کی پارلیمانی اہمیت تھی وہ ختم ہو جائے گی. اور پھر آپ 7 اراکین جو ایم ایم اے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بھی چھٹی ہو جائے گی, اور پھر اس میں پیپلز پارٹی کو بڑی واضح اور اکثریت حاصل ہوگی. میرا خیال ہے یہ سارا معاملات اس طرف جا رہے ہیں, اور ایم کیو ایم ماضی کے اندر مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی رہی ہے. اور سب سے اہم ڈیولپمنٹ جہاں پر ان کے یہ اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان ہے, آج سے 4 روز پہلے آزاد کشمیر کی انتخابی مہم میں نواز شریف صاحب نے جہاں پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا, وہاں پر انہوں نے ایم کیو ایم کو بھی ٹارگٹ کیا تھا, اور خاص طور پہ 12 مئی کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جو جنرل مشرف کے ساتھ تھے انہوں نے ایک خونی کھیل کھیلا. لیکن رات جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون نے ان کے اس اقدام کو سنجیدہ قرار دیا. اچھا, سنجیدہ قرار دیا, تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا, کیونکہ یہ باتیں کافی سامنے آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کا کیا اتحاد ہو سکتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کیا ان کا آپس میں اتحاد ہو سکتا ہے؟ میں نے جو پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ ایک بڑی گیم کا حصہ ہے. بالکل. اور مسلم لیگ نون کا اس مرحلے پہ ایم کیو ایم کے اس اقدام کو سنجیدہ قرار دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک وسیع تر اتحاد عمل میں آ سکتا ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی. اور حالات اس نیچ پہ پہنچ گئے ہیں, آپ دیکھیں کہ آج لوگ اس جمہوری سسٹم سے مایوس ہو رہے ہیں. بالکل. اس لیے کہ جمہوریت کے نام پر بننے والی ان حکومتوں نے ڈیلیور نہیں کیا, اور پہلی دفعہ ہے کہ لوگ مہنگائی, بے روزگاری, غربت, پسماندگی کی آگ میں جل رہے ہیں, اور حکومت نے خاص طور پہ بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں دیا. اور میں ایک حوالہ دیتا جاؤں کہ کچھ روز پہلے ڈاکٹر فاروق ستار جب لاہور آئے تو اس وقت انہوں نے ایک تقریب میں یہ بات کہی تھی کہ اگر بجٹ میں حکومت نے عام آدمی کو کوئی ریلیف نہ دیا تو ایم کیو ایم پھر حکومت کو چھوڑ سکتی ہے. مطلب وہ دھمکیاں تو پہلے سے ہی دی جا رہی تھیں. لیکن میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ چونکہ 3-4 دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ انہوں نے حکومت چھوڑی ہے, اس کے بعد انہیں منا لیا گیا, پھر 9-0 کی یاترا کی پرائم منسٹر نے. لیکن اب جو معاملہ سب سے امپورٹنٹ ہے ان کے اس اعلان میں کہ گورنر کا استعفیٰ, اور گورنر صاحب کے استعفے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ وہ معاملات ان کے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ گئے ہیں, اور ایم کیو ایم ماضی میں اپوزیشن کا حصہ رہی ہے. اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کا ان کے اس اقدام کا خیر مقدم کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آنے والے چند روز میں بڑا ایک اپوزیشن اتحاد بن سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک بڑا اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ عوام کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کر سکتا ہے, چونکہ لوگوں کے اندر مایوسی ہے, بے چینی ہے, اور پاکستان کے اندر ایک بے یقینی کی کیفیت ہے. بظاہر حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن جب پولیٹیکل فورسز آپس میں جمع ہوں گی تو لہٰذا وہ حکومت کو ٹف ٹائم ضرور دیں. مطلب اگر اپوزیشن تمام جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو حکومت کو یقیناً ٹف ٹائم تو ملے گا. اچھا, ایک چیز اور سلمان صاحب کہ اب ایم کیو ایم جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھ گئی ہے. کراچی میں اس وقت ایم کیو ایم کا بہت بڑا ہاتھ ہے, بہت بڑا ہولڈ ہے. ایم کیو ایم حکومت سے علیحدہ ہوئی ہے. اب کراچی کے حالات پہلے بھی خراب رہے ہیں, کافی پچھلے دنوں سے بہت بدترین حالات ہوتے رہے ہیں. اس کے بعد, اس اقدام کے بعد ایم کیو ایم کے کراچی کے حالات پر کیا اثر آتے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے آپ کا. اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی میں نہیں پاکستان ہے, آپ کی اقتصادی شہرک ہے, اور کراچی کے حالات کے اثرات یقیناً پاکستان کے اثرات پہ ہوتے ہیں. پورے پاکستان سے لوگ کراچی کے اندر موجود ہیں, اور کراچی ایک عرصے سے بدامنی, لاقانونیت کی آگ میں جل رہا ہے. اس میں وہ پارٹیز جو حکومت میں موجود تھی
وہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتی رہی ہیں، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا جو ان کے وزیر داخلہ تھے، انہوں نے ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہ حکومت اور پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے درمیان جو محاذ رائی کا عمل تھا وہ پیک پہ اس وقت پہنچا جب ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے انہیں ٹارگٹ کیا اور کہا کہ دہشت گرد ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے حالات کے حوالے سے یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہے کوئی زیادہ بہتر نہیں ہوگی، اور اس سے اور زیادہ وہاں پر ٹینشن بڑھے گی، اور ٹینشن میں۔ اچھا ایک چیز اور بھی میں آپ سے وہ بھی مختصر جاننا چاہوں گی، پھر اگلی خبر بھی میں شامل کروں گی کہ ہم بات کرتے رہے ہیں کہ اپوزیشن کے اتحاد کے حوالے سے۔ اب جو میں نے ایک چھوٹی سی خبر شامل کی تھی جس میں کہ الطاف حسین نے شجاعت حسین کو کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ شجاعت حسین صاحب نے بولا ہے کہ ہم حکومت میں آئے، آپ حکومت سے چلے گئے، آپ اپوزیشن میں چلے گئے، تو کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر کہیں ایم کیو ایم اور کاف لیگ آپس میں متحد ہو جائے حکومت کے خلاف؟ دیکھیں کاف لیگ کا جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ ابھی 1-1.5 ماہ پہلے وہ حکومت میں شامل ہوئے ہیں، لیکن دراصل وہ حکومت میں بہت پہلے سے شامل ہو چکے ہیں، اور اب ایم کیو ایم کے اس اقدام اور اس اعلان کے بعد سب سے زیادہ فکر انہیں پڑی ہے کہ وہ تو حکومت میں شامل ہو چکے ہیں، اور خاص طور پہ آپ نے حوالہ دیا ہے چودھری شجاعت حسین صاحب کا۔ چودھری شجاعت حسین صاحب کا پاکستان کی سیاست میں اپنا ایک مقام ہے، ان کے بارے میں لوگ یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے والد کو کس دور میں ٹارگٹ کیا گیا، وہ شہید ہوئے اس دور میں، بھٹو صاحب کے دور میں، تو ان کے بارے میں یہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ پیپلز پارٹی کا حصہ بنیں گے۔ بات یہ ہے کہ وہ حکومت سے باہر بھی تھے تو پریشان تھے، اب حکومت میں شامل ہونے کے بعد وہ زیادہ پریشان نظر آتے ہیں، اور وہ بھی اب کوئی نہ کوئی سہارا ضرور ڈھونڈیں گے، اور وہ ایم کیو ایم، جیسے آپ نے درست کہا کہ وہ کل کو ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے وہ بھی باہر آ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ سیاسی تاریخ کا حصہ ہے، اور جب بھی کوئی بڑا اتحاد بنتا ہے اپوزیشن کا وہ لازمی حکومت کو ٹف ٹائم دیتا ہے۔ اب پاکستان کے حالات فیصلہ کن موڑ پہ پہنچ چکے ہیں، اس لیے کہ نہ اندرونی استحکام ہے اور دوسری طرف بیرونی چیلنجز ہیں۔ کوئی شخص پاکستان میں، کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جو امریکی ایجنڈے کے آگے بند باندھ سکے۔ دیکھیں ایم کیو ایم کے بارے میں 100 تحفظات ہوں گے، لیکن ایک بات تو حقیقت ہے کہ وہ کراچی کے عوام کی نمائندہ جماعت ہے، اور انہیں یہ پتہ ہے کہ آنے والا مرحلہ جو ہے وہ انتخابات کا مرحلہ ہے، اور ان کی کوئی اپنی جو کارکردگی رپورٹ ہے اتنی بہتر نہیں ہے، چونکہ ماضی میں جنرل مشرف کے ساتھ وہ رہے اور وہ بات ہمیشہ ڈیموکریسی کی کرتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی فیصلے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنا وزن عوام کے پلڑے میں ڈالنے کی بجائے ہمیشہ ایوان صدر کے پلڑے میں ڈالتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پہ ایم کیو ایم نے جو اعلان کیا ہے وہ اپنا دھون دھو سکتے ہیں، اپنے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر سکتے ہیں، اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اگر ان کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے تو یقیناً کوئی بات ہے، اور یقیناً اب ایم کیو ایم کے پاس وہ صورتحال ہے کہ اگر دوبارہ سے حکومت میں چلے آتے تو ان کے کردار پر یقیناً کافی سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھ گئے۔ بہرحال سیاست تو خود بہت بڑی گیم ہے، اس میں تبدیلیاں بھی چلتی رہتی ہیں۔ اگلی خبر میں شامل کر لیتی ہوں۔ جنوبی وزیرستان میں 2 ڈرون حملے، 31 افراد جاں بحق، طالبان مرکز تباہ، کمانڈر شاکر اللہ قتل، کرم ایجنسی میں آپریشن کا فیصلہ۔ BBC جاسوس طیاروں نے سرحد کے قریب گاڑی پر 2 میزائل داغے جس سے 15 افراد جاں بحق ہوئے۔ وانا کے قریب مرکز پر حملے میں 16 افراد مارے گئے، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ سلمان صاحب یہ تو اب خیر اگر یہ بات کیجئے کوئی نئی خبر نہیں رہی ہے کہ ڈرون حملے مذمتی قراردادیں بھی منظور ہوتی ہیں، اور اس کے باوجود بھی ڈرون حملے ہوتے ہیں۔ کل اتنا بڑا ڈرون حملہ ہوا، اتنے لوگ اس میں جاں بحق ہوئے، حکومت کی جانب سے کوئی اتنا سٹرونگ اگر ہم دیکھیں سٹیپ نہیں اٹھایا گیا، کوئی بات بھی سامنے نہیں آئی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ۔ اور سب سے بڑی بات جو ایک ڈرون حملہ ہوا تھا وہ ایک چائے کی دکان تھی چھوٹی سی جس پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ چائے کی دکان پہ ظاہر سی بات ہے لوگ چائے پینے بیٹھے ہیں، عام لوگ ہیں، عام شہری ہیں، ان پر ڈرون اٹیکس کیے جا رہے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے کوئی ایسا مضبوط قدم نہیں اٹھایا جاتا جس پہ ڈرون حملے روکے جا سکیں۔ عائشہ جس طرح آپ نے سوال کرتے ہوئے اپنے آپ کے جذبات بڑے شدید ہیں، اس طرح پاکستان کے عوام کے بھی ہیں، لیکن آپ جس حکومت سے توقع لگا کے بیٹھی ہیں اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی حکومت کا رد عمل اتنا شدید نہیں ہے، کیا یہ ڈرون حملے حکومت کی مرضی کے بغیر ہو رہے ہیں؟ کیا یہ ڈرون حملے، یہ ڈرون پاکستان سے نہیں اڑتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک بنیادی سوال ہے دہشت گردی کی جنگ میں، اور ان حملوں کا آغاز جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا تھا، اور اس وقت یہ تعداد جو ہے یہ درجنوں میں تھی۔
اب ہر آنے والے دن کے اندر یہ ڈرون حملوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے صحیح. اور اس میں جو کیجویلٹیز ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں کہ 31 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. یہ 31 افراد کون ہیں؟ یہ پاکستان کے شہری ہیں عام شہری. اور ان کا خون کس کی گردن پہ ہے؟ ان کا خون پاکستان کی سلیکٹڈ گورنمنٹ کی گردن پہ ہے. بالکل. آپ نے بھی حوالہ دے دیا کہ ہم ریزولوشنز بھی پاس کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف جہاں پاکستان کی خود مختاری بڑی امپورٹنٹ ہے، دوسری طرف پارلیمنٹ کی خود مختاری پہ سب سے بڑا ڈرون حملہ خود امریکہ نے کیا. آپ دیکھیں کہ ساری رات آپ کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا رہا اور ایک ریزولوشن پاس کی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریزولوشن ہر حوالے سے پاکستان کے عوام کے جذبات اور احساسات کی ترجمان تھی، جو آپریشن ایبٹ آباد کے حوالے سے. معذرت کے ساتھ قطع کلامی کر رہی ہوں، اس پہ میں مزید بھی بات کرنا چاہوں گی، لیکن مختصر سی بریک کا ٹائم ہے. بریک سے واپس آ کے اس خبر کے حوالے سے مزید تجزیہ بھی لیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے ڈرون حملوں کے حوالے سے، اسی کو ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں. سلمان صاحب، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ حکومت کی جانب سے قراردادیں بھی منظور ہوتی ہیں، آپ بات کر رہے تھے کہ ساری رات بیٹھ کے اس پہ طے ہوا کہ ڈرون اٹیکس روکے جائیں گے یا ان کو مار گرایا جائے گا، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا اب تک. دیکھیں، بات میں کر رہا تھا کہ جی جہاں پر پاکستان کی خود مختاری جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، وہاں آپ یہ دیکھیں کہ جس رات آپ ریزولوشن پاس کرتے ہیں اس پہ پارلیمنٹ کی خود مختاری پہ خود امریکہ نے ڈرون حملہ کیا اور نیکسٹ ڈے انہوں نے 3 ڈرون حملے کر کے تقریباً 80 لوگ ہمارے مارے گئے، وہ پاکستانی تھے. اس کا مطلب کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی ٹارگٹ کر کے پاکستان کے عوام کو یہ میسج دیا ہے کہ اس کی کوئی وقت نہیں. حکومت کی وقت کا تو آپ کو پہلے پتا کہ کیا ہے. اور وہ جو آپ درست کہہ رہی ہیں کہ جی وہ ایک روایتی سا رد عمل ظاہر کرنے کے بعد یہ کہا جائے کہ جی یہ ڈرون حملوں کا سلسلہ رک جائے گا، تو یہ نہیں رکے گا. ہاں، اس میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی ریزولوشن کو بنیاد بنا کر کوئی لاہ عمل ضرور بنایا جا سکتا ہے اور اس میں پاکستان کی پارلیمنٹ کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ڈرون حملے روکے جائیں اور اگر یہ نہیں رکتے تو پھر امریکہ سے جو پاکستان کے تعلقات ہیں اس پہ نظر ثانی کی جانی چاہیے. لیکن نیکسٹ ڈے جب سینیٹر جان کیری پاکستان میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہی چیف ایگزیکٹو صاحب جو اندر بیٹھ کے یہ ریزولوشن پاس کروا رہے تھے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے دوبارہ مشترکہ آپریشن کی بات کر رہے تھے. ان کے کال اور فیل کے جو ان کے درمیان کال اور فیل کا ہے، تضاد ہے، بالکل تضاد ہے. اس نے آپ کے پاکستان کے مفاد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ایئر چیف نے پارلیمنٹ کے سامنے یہ کہا تھا کہ آج یہ ہمیں حکم دیں تو یہ معاملہ رک سکتا ہے، ہم گرا سکتے ہیں. ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حملے حکومت پاکستان کی مرضی سے ہو رہے ہیں اور امریکہ پاکستان کے معصوم عوام کو ٹارگٹ کر رہا ہے. تقریباً 4 سے 5 ہزار لوگ ان ڈرون حملوں کی ٹارگٹ بن چکے ہیں. لہٰذا یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستانی قوم کے لیے، یہ چیلنج ہے پاکستان کی سیاسی قوتوں کے لیے کہ کب تک ان ڈرون حملوں کی نظر ہمارے عوام ہوتے رہیں گے. اور اگر انہوں نے اس حوالے سے کوئی ذمہ دارانہ رول ادا نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں تمام پولیٹیکل قوتوں کو اور منتخب حکومت کو عوام کے سامنے جواب دے. اور پھر سب سے بڑی بات، ہماری حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ قبائلی علاقوں سے دہشت گرد اٹھتے ہیں. دہشت گرد نہیں اٹھتے. جب آپ ان کے آپ ان کے گھر کے لوگوں کو ماریں گے تو ان کی جانب سے رد عمل تو یقیناً سامنے آئے گا. عائشہ، پہلے تو آپ آج تک کہ یہ نہیں طے کر سکے کہ دہشت گردی کی آج تک کوئی تعریف سامنے نہیں آ سکی. 9/11 کے واقعات کے بعد ہم جس آگ کا ایندھن بنے ہیں اس نے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے. عراق کے بعد افغانستان اور اب افغانستان سے اس جنگ کو پاکستان کے اندر دھکیل دیا گیا ہے. آج پاکستان اس جنگ کی لپیٹ میں ہے اور امریکی ڈکٹیشن کا عمل اسی طرح جاری ہے. ماضی میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت میں جو سلسلہ شروع ہوا تھا آج اس سے بڑھ کر ہے. آپ ڈرون حملوں کی تعداد دیکھ لیں، آپ ڈکٹیشن کا عمل دیکھ لیں. بات یہ کہ یہ لوگ اپنے آپ کو عوام کے نمائندہ کہتے تھے، لیکن اسلام آباد پہنچنے کے بعد انہوں نے واپس دیکھنے کی بجائے واشنگٹن کی طرف دیکھنا شروع کیا. میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو جنرل پرویز مشرف کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے جو آج دنیا کے اندر در بدر پھر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے سلمان صاحب ایسا کالر بھی ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں اور کالر کو پروگرام میں لینس پر میں نمبر بتا دیتی ہوں 363121169. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. عبدالرزاق بول رہا ہوں لاہور سے. جی رزاق صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں ڈرون حملوں کے متعلق. یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس میں حکومت ملوث ہے. بے شک حکومت کی مرضی کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ چیز رات کو اقبال احسن صاحب نواز گروپ کے
وہ فرما رہے تھے کہ ہمیں 6 ہفتے کے بعد ہی یہ علم ہو گیا تھا کہ زرداری صاحب اپنے ایک ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم فوراً علیحدہ ہو گئے. تو اگر انہیں یہ 6 ہفتے کے بعد ہی علم ہو گیا تھا تو پھر اتنا عرصہ انہوں نے عوام کو ان کے ظلم و ستم سے کیوں نہیں نجات دلانے کی کوشش کی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پورا پلان ہے، اس کے مطابق یہ سارا عمل ہو رہا ہے. صحیح، بہت شکریہ رزاق صاحب. ہمارے نیکسٹ کالر بھی ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. بہرحال ان پہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 6 ہفتے کے بعد حکومت کو چھوڑنے کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون نے کوئی مؤثر احتجاج نہیں کیا. بات ان کی 100% درست ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر جو جمہوری سسٹم جاری و ساری ہے عائشہ، وہ صرف عوام کے ووٹوں سے نہیں بنا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے لیے پہلے سے پلاننگ تھی. یہ جو NRO کی بنیاد پر بننے والی حکومتوں سے ہم یہ توقع کریں کہ وہ پاکستان کے مفادات کو، عوام کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کریں گے، تو یہ توقع فضول ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے اب تک بیانات اور اعلانات کا سہارا ضرور لیا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ ڈرون حملوں کے خلاف ہم لانگ مارچ کریں گے. بہرحال عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کیا ہے اور احتجاج کا ایک آپشن جو ہے استعمال کیا ہے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے ڈرون حملوں کے حوالے سے ریزولیشن ضرور پاس کروائی ہوگی، بیانات ضرور دیے ہوں گے، لیکن انہوں نے کوئی مؤثر احتجاج نہیں کیا. میرا خیال ہے وہ بھی توقع باہر والوں سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پاکستان کے حالات بتا رہے ہیں کہ عوام جو ہیں، پاکستان کے 18 کروڑ عوام کو جو تشویش پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ہے، ان کی نمائندگی کرنے والی لیڈرشپ آج پاکستان میں موجود نہیں ہے. لوگ مایوس ہو رہے ہیں سیاسی لیڈرشپ سے. حکومتیں آپ کی ناکام ہو رہی ہیں، وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں، قومی مفادات کا تحفظ نہیں ہو سکا. تو انہیں اپنے آنے والے وقت میں اس حوالے سے جواب دہ ہونا ضرور پڑے گا. بالکل صحیح کہا آپ نے. سلمان صاحب ایک کال پہ ان سے بھی جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے. مصطفیٰ صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، جب سلمان غنی صاحب آتے ہیں نا تو ہمارے فون کرنے کا تو معنی نہیں رہتا. وہ وہی بات کرتے ہیں جو حقیقت ہوتی ہے، سچ ہوتا ہے. اچھا، اب ان کے اوپر بحث جو انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا. اب میں ایک بات غنی صاحب سے سوال کرنا چاہتی ہوں. غنی صاحب، یہ ایک آج یہ کالم میں نوائے وقت میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی عمران خان نے جو تحریک چلائی ہے، تحریک انصاف ملک بچاؤ، حکومت ہٹاؤ ملک بچاؤ، تو یہ تحریک جو اس وقت شروع نہیں ہونی چاہیے کہ حکومت کو پوری مدت پوری کرنے دیں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں جب کوئی حکومت غلط کام کرتی ہے تو اس کو ہٹا دینا چاہیے. ہاں، فوج نہیں آئے گی، الیکشن ہوں گے تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو فوج میں بھی یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، ہر بعمل اور باصل مسلمان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا، اس پوائنٹ کو ذرا اٹھائیں کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے آئندہ آنے والے دنوں میں. ان کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک، بہت شکریہ نیر صدف صاحب. آپ نے ہمیں لاہور سے کال کی ہے. رشید غوری صاحب ہیں کراچی سے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رشید صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ غوری کراچی سے بول رہا ہوں. جی اور سلمان غنی صاحب کو بھی میرا سلام ہو. جی وعلیکم السلام. میں ان سے یہ سوال کرنا، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اس وقت جو کشمیر کے جو الیکشن ہو رہے تھے اس کے سلسلے کے اندر انہوں نے ایک دم اچانک تاریخ گزرنے کے بعد میں رات کے اندر یہ چیزیں انہوں نے حکومت نے نافذ کری. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی مرضی سے جو ہے پولیس کے وہ افسر یہاں تعینات کیے گئے، ان سے درخواست دلوائی گئی. پھر اس کے بعد میں یہ ہوا کہ انہوں نے ایک دم سے 25 تاریخ کو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ سیٹیں کینسل ہے. یہ تو کراچی کا معاملہ بہت عرصے سے چل رہا تھا. صحیح. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ 24 تاریخ کو مرزا ذوالفقار مرزا کو بہت شکریہ رشید غوری صاحب. سلمان صاحب ایسے کالر ہیں ڈاکٹر رفیق ہیں فرانس سے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے معزز گیسٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ایکچولی واٹ کین وی ایکسپیکٹ فرام کرپٹ انکمپیٹنٹ ٹیم آف گیلانی اینڈ PPP and there is no kind of governance in this country by such leaders. So how can you expect a kind of good governance and like democratic government from this team? What you are talking all the time, I don't understand.
تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں کال کی ہے. ہم یقیناً آپ کے سوال کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. 3 کالر ہم نے لیے ہیں اور ان کے سوال کے حوالے سے یقیناً آپ میں نے پہلے یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات باہر سے کہی ہے کہ دیکھیں ہم بھی یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس حکومت کو عوام نے مینڈیٹ اس بات کا دیا تھا کہ آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا سدباب سیاسی اقدامات کے ذریعے کریں گے، آپ پاکستان کے اندر بہتر گورننس قائم کریں گے، آپ پاکستان کے اندر مؤثر احتسابی عمل شروع کریں گے، آپ لوگوں کے سلگتے مسائل کا حل پیش کریں گے. انہوں نے کہا کہ گیلانی گورنمنٹ سے یہ توقع، دیکھیں گیلانی گورنمنٹ تو ایکسپوز ہو چکی ہے کہ اس وقت کرپشن کے سارے انڈے جو ہیں ملتان سے جا کے ملتے ہیں، اور جس ملک کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت عزمہ ایک فیصلہ کرتی ہے، اور یہی چیف ایگزیکٹو جب قومی اسمبلی کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ فیصلے پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کریں گے اور عمل درآمد نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب وہ حکومت خود کرپشن کے رجحانات کو فروغ دے رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے، یہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی ہے. انہوں نے اپنی سیاست کو عوام کے ساتھ مشروط کیا تھا. آپ ان کے دور اٹھا کے دیکھ لیں کہ آج تک لوگ بھٹو صاحب کا نام کیوں لیتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو ایک شعور بخشا اپنے اقتدار اعلیٰ کے حوالے سے، مسائل کے حل کے حوالے سے. لیکن آج کی پیپلز پارٹی کی حکومت جو روٹی کپڑے اور مکان کی دعوے دار تھی، لوگوں سے سب کچھ چھینتی نظر آ رہی ہے، ان کا چولہا بجھ رہا ہے، ان کے دل جل رہے ہیں، گورننس نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. اور پہلی حکومت ہے جو اپنے آپ کو عوام کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتی، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، رینجرز کے ذریعے حکومتیں چلا لیں گے. یہ حکومتیں جمہوری نہیں ہیں. دیکھیں ڈاکٹر رفیق صاحب جہاں سے بول رہے ہیں، بات یہ کہ دنیا کے اندر جہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں پر استحکام ہوتا ہے، وہاں لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان ہوتا ہے، وہ ان کے اندر ایک امید اور آس ہوتی ہے. کیا آج عوام کے اندر امید اور آس موجود ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ آنے والے 1-1.5 سال میں بہتر ڈیلیور کر پائے گی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ حکومتیں جمہوری نہیں ہیں. NRO کی بنیاد پر بننے والی حکومتیں عوام کو نہ ڈیلیور کر سکتی ہیں، نہ قومی مفادات کا تحفظ کر سکتی ہیں. اور جیسے کہ پروگرام سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اب تو ملک کی صورتحال کچھ ایسے کی ہے کہ ہم لوگوں کو پریشان رہنے کی عادت ہو گئی ہے، اس طرح کی صورتحال ہو گئی ہے. بہرحال ہمارے کالرز نے ہمیں کال کیا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. عائشہ، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، ٹی وی کی آواز سب سے پہلے کم کر لیں آپ پلیز. عوام اب بڑے سیریس موڈ میں، وہ صرف گیلانی صاحب نے ان سب جماعتوں کی نانسنس بیئر کرنے کے موڈ میں اب نہیں رہی. وہ دن گئے جب یہ کہتے تھے ہم تو بڑے تیز ہیں، فلاں پہ یو ٹرن کر لیتے تو لوگ امپریس ہوتے. اب لوگوں نے صدر زرداری کی ٹارگٹ ہوگا کہ جب اگر انہوں نے جنگ یا یہ حملے نہ رکوائے تو ان کے کو بھی ایسے ہی سارٹ آؤٹ کریں گے جیسے نواز شریف کو کر دی، کیونکہ عوام اب ان کی نانسنس نہیں لینے لگی. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے. اور ان کا بھی ایک ہی بات ہے جو ہمارے سب کالرز کرتے ہیں، بات وہی کہ عوام کے جذبات، خیالات اور سوچ ایک ہی ہے. میں بی بی سے اختلاف کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ عوام جو ہے اب اس موڈ میں ہے کہ اس حکومت کو برداشت نہیں کریں گے. ابھی یہ کل آزاد کشمیر کے الیکشن میں دیکھیں، یہ تو اپوزیشن پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ جی وہاں پر بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیں جب عوام کا مینڈیٹ کو چرایا جا رہا تھا تو لوگ کہاں تھے؟ اگر پاکستان کے عوام کے اندر اتنی جان ہوتی تو ہم اس نیچ پہ نہ پہنچتے کہ یہ چور اور لٹیرے پاکستان کی اہم پوسٹوں پہ بیٹھے دندناتے نظر آتے ہیں، اور ہم لوگ گھروں میں بیٹھے صرف چینل دیکھنے پہ اکتفا کرتے ہیں. اس سے انقلاب نہیں آئے گا. دیکھیں پاکستان کی حکومت نے جہاں مایوس کیا ہے، وہاں پاکستان دنیا بھر کے اندر جہاں جمہوری معاشرے ہیں وہاں پر سیاسی جماعتیں رول ادا کرتی ہیں. سیاسی جماعتوں کا رول کیا ہے کہ وہ صرف اکتفا کر رہی ہیں بیانات پر، اعلانات پر، عملاً میں کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور قرآن سے بڑی حقیقت میں سمجھتا ہوں عائشہ کوئی نہیں ہے. اور میں بڑے بجے دل کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ پھر قرآن کہتا ہے کہ جس طرح کی قوم ہوتی ہے اس طرح کے حکمران ہوتے ہیں. ہم تو آج اس صورتحال سے دوچار ہے کہ اگر کرپشن کا منبع اسلام آباد بنا ہوا ہے تو کیا پاکستان کے اندر ہم لوگوں نے اپنا کوئی رول ادا کیا ہے؟ ہم لوگ کیا واقعتاً تبدیلی چاہتے ہیں؟ اگر پاکستان کے عوام آج یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ہر قیمت پر پاکستان کے مفادات کو تحفظ دینا ہے، ان چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں سے نجات حاصل کرنی ہے، تو یہ ٹھہر نہیں سکتے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی نہ جائیدادیں یہاں پر ہیں،
نہ ان کے اکاؤنٹس یہاں پر ہیں، نہ ان کی اولادیں یہاں پر ہیں. یہ تو یہاں پر پاکستان پہ صرف اقتدار کرنے کے لیے آتے ہیں اور اقتدار کر کے واپس چلے پروگرام میں بھی جاتے ایک کالر ہے، انہوں نے ایک بات کی، اس بات پہ مجھے افسوس تو کافی ہوا، کافی صحیح انہوں نے بات کی تھی کہ ہماری قوم پہ شاید اسی قابل ہے کہ ہم لوگوں کو جو مار پڑتی ہے حکمرانوں کی جانب سے، ہم پہ جو حکمران جو ہمارے ہیں ہم دوبارہ انہی کو منتخب کر لیتے ہیں، پھر صحیح ہم لوگوں کو مار پڑتی ہے ان کی جانب سے. میں نے تو اس لیے کہا کہ قرآن سے بڑی حقیقت تو دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں پہلے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی چاہیے. اور جس دن پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے ان چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں سے نجات حاصل کرنی ہے تو تبدیلی جو ہے وہ آ کے رہے گی. بات یہ کہ ہم نے اس میں اپنا رول کیا ادا کیا ہے. پاکستان کی آپ پولیٹیکل فورسز دیکھیں، مذہبی جماعتیں کہاں گئی، آج ان کا رول کیا ہے؟ ان کی اہمیت اس لیے کم ہوئی ہے کہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. دیکھیں جب سیاسی جماعتوں کی اور منتخب لیڈرشپ کی ساکھ ختم ہو جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے سے پوچھا جائے کہ پاکستان کا سب سے بڑا بحران کیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا بحران جو ہے وہ اخلاقی بحران ہے. ہمارے حکمرانوں کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. پاکستان کے اندر کوئی ایک لیڈر بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکیں کہ یہ شخص اپنی قوم کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، یہ دیانتدار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب لیڈرشپ کا اس طرح کا خلا پیدا ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے عوام اور یقیناً سب سے بڑا خلا ہوتا ہے، وہ یقیناً سب سے بڑا خلا ہوتا ہے. سلمان صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے. بہرحال آپ سب کالرز کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے آج کے پروگرام میں ہمیں کال کی ہے. ابھی پڑھتے ہیں آج کے کالم کی جانب. کالم پروگرام میں شامل کروں گی عطاء الرحمان صاحب کا، اور وہ کہتے ہیں آزاد کشمیر کے نتائج کے حوالے سے آج کل ہر طرف چرچا ہے. سو انہوں نے بھی اسی حوالے سے کالم میں لکھا ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو حریف جماعتوں کے مقابلے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے. اسے 19 نشستیں ملی ہیں. مسلم لیگ نون پہلی مرتبہ یہاں کے اکھاڑے میں اتری، 9 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر آئی ہے. مسلم کانفرنس وہاں کی مقامی اور قدیم جماعت ہے، اکثر و بیشتر برسر اقتدار رہی ہے. اس سے زیادہ 3 نشستیں ملی ہیں. اور باقی جماعتوں کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا ہے ایک دوسرے پر دھاندلی کے اتنے زیادہ الزامات لگائے گئے ہیں کہ پورا انتخابی عمل متنازع نظر آتا ہے. ہمارے ساتھ عطاء الرحمان صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، ان سے ہی ان کی کالم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عطاء صاحب. وعلیکم السلام، کیسی ہیں عائشہ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں عطاء صاحب؟ بس دعا ہے. سلمان غنی صاحب کو بھی میرا سلام کہیے. السلام علیکم عطاء صاحب. اچھا عطاء صاحب کی کالم کے حوالے سے بات کرنا چاہیے. آزاد کشمیر کے نتائج کے حوالے سے تو آپ نے کافی ڈیٹیل میں لکھا ہے. آزاد کشمیر کے انتخابات بھی ہو گئے، پیپلز پارٹی بھی جیت گئی، برسر اقتدار آ گئی. اب آپ صورتحال کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک چیز جو میں آپ سے آزاد کشمیر کے حوالے سے جاننا چاہوں گی وہ یہ کہ ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی حق خود ارادیت کی، کہ کشمیری جو ہیں ان کو ان کا اپنا آزادی استعمال کرنے کا حق استعمال ہونا چاہیے. لیکن دوسری جانب پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کشمیر میں کہیں نہ کہیں مداخلت کرتی رہتی ہیں. اس مداخلت سے کشمیریوں پر کیا اثر پڑے گا کہ پاکستان تو خود ہمیں زبردستی اپنے اندر گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ عائشہ، آزاد کشمیر کے انتخابات جو ہوئے ہیں اس وقت، اس سے پاکستان کی تاریخ کے 1977 کے انتخابات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. ٹھیک. تب بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تب بیلٹ باکس کا تقدس ختم کر کے رکھ دیا گیا تھا. ٹھیک. اور اس کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک اٹھی تھی. اس وقت بھی آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی تو 1975 سے چلی آ رہی ہے، اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ باہر کی جماعتوں کو آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، اس سے ان کی خود مختاری متاثر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، یہ اپنی جگہ ایک اہم سوال ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں 1975 سے چلی آ رہی ہے اور وہاں کی حکومت سازی میں اس کا دخل رہا ہے. اب ووٹ بھی اس کو پڑے ہوں گے، لیکن جس طرح بیلٹ باکس کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے، اس نے پورے کے پورے انتخابی عمل کو متنازع قرار دیا. خود پیپلز پارٹی والے پنجاب میں مسلم لیگ نون پر بھی دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں، اور ایم کیو ایم نے اس رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ حکومت سے علیحدہ ہو گئی ہے، اور اس دفعہ حکومت سے اس طرح علیحدہ ہوئی ہے کہ اپنے گورنر کا استعفیٰ بھی صدر کو بھیج دیا ہے. یہ جو پہلے 6 دفعہ وہ علیحدہ ہوتی رہی ہے، تب گورنر کا استعفیٰ نہیں بھیجا جاتا تھا، تو اس وقت ان کی قدر سنجیدگی سامنے آئی ہے. تو ان انتخابات کے اثرات جو ہیں، جیسا کہ عائشہ آپ نے کہا
کہ پاکستان کی قومی جماعتیں بھی وہاں جا کر دخیل ہو گئی ہیں، تو ان انتخابات کے اثرات بھی پاکستان کی قومی سیاست پر براہ راست پڑتے ہوئے نظر آئے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کشمیر میں جو انتخابات ہوئے ان میں یقیناً دھاندلی ہوئی ہے، ہم سب مانتے ہیں اس بات کو. اب جب پاکستان میں انتخابات ہوں گے، پاکستان میں الیکشن ہوں گے، تو یقیناً ایسے کی ہی دھاندلی پاکستان میں بھی ہوگی. دیکھیں اس کا تدارک بھی جیسا کہ میں نے اپنے کالم میں عرض کیا ہے کہ دیکھیں 3 کروڑ سے زائد تو رائے دہندگان ہیں، وہ درجی نہیں ہے سرے سے. ٹھیک. اور جن فہرستوں کی بنیاد پر 2008 کے انتخابات ہوئے تھے وہ بجائے خود ناقص فہرستیں ہیں، اور یہ اس کا اعتراف الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی کیا گیا ہے. صحیح. اب پاکستان کا آئین جو ہے وہ ایک طریقے عمل بتاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی حکومت مستعفی ہو جائے اور اس کی جگہ نگران انتظامیہ لے لے. یہ بہت اچھا انتظام ہے، لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ نگران انتظامیہ آئے گی اور حکومت جو مستعفی ہوگی وہ وزیر اعظم گیلانی کی ہوگی، صدر زرداری جنہوں نے تمام اختیارات اپنے ہاتھوں میں سمیٹے ہوئے ہیں، اور وہ ان اختیارات کا استعمال بھی جاؤ بے جا کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ ایوان صدر میں براجمان رہیں گے. تو پھر حکومت جو ہے وہ جانبدار ہوگی ان انتخابات میں. ایسا قومی رہنماؤں کو ایسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، ایسی پالیسی جس کے نتیجے میں نگران حکومت بھی قائم ہوئے اور ایوان صدر کے پاس بھی کوئی اختیارات نہ رہیں، جیسا کہ پارلیمانی جمہوری سیاست کے آداب ہیں. بہت شکریہ عطاء الرحمان صاحب، آپ نے اپنے کالم کے حوالے سے بات کی ہے. بہرحال ابھی بڑھتے ہیں آج کے ادارے کی جانب. اچھا، کالم پہ تو ہم نے بات کیا ہے آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے، اداریہ بھی اسی حوالے سے ہے، وہ بھی میں شامل کرتی ہوں کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کی برتری. اب پی پی کی قیادت UN قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرائے. آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی نے سنگل میجارٹی کی حیثیت سے واضح اکثریت حاصل کر لی ہے، جسے 37 میں سے 21 نشستیں حاصل ہوئیں، جبکہ ان انتخابات میں مسلم لیگ نون نے 9 اور مسلم کانفرنس نے 5 نشستیں حاصل کی اور 2 آزاد امیدوار بھی کامیاب قرار پائے. اچھا، آگے ہے کہ اصولی طور پر تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں حصہ ہی نہیں لینا چاہیے تھا اور نہ ہی وہاں اپنی پارٹی برانچیں قائم کرنی چاہیے تھی، کیونکہ پاکستان کے دیرینہ اور اصولی موقف کے تحت کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اس کے مستقبل کے بارے میں UN قراردادوں کی روشنی میں کشمیری عوام نے ہی اپنا حق خود ارادت استعمال کر کے فیصلہ کرنا ہے. اچھا سلمان صاحب، اس پر میں نے عطا صاحب سے بھی اس حوالے سے بات کی تھی. ایک چیز جو اب ہمارے ادارے میں بھی ہے، پیپلز پارٹی وہاں پہ بھی اب واضح اکثریت حاصل کر چکی ہے. اب پیپلز پارٹی پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کشمیر کے موضوع پہ، کشمیر کا جو ایشو ہے اس پہ اپنا اتنا اسٹرانگ انسٹنس اپنا رکھے، اتنا موقف اختیار کرے کہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ اقوام متحدہ میں اٹھا سکیں آگے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت پاکستان میں بھی ہے اور آزاد کشمیر میں بھی قائم ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی اپنے بانی ذوالفقار علی بھٹو کے نظریات اور خیالات کی طرف رجوع کرے تو ذوالفقار علی بھٹو وہ پاکستان کے سیاسی لیڈر تھے جنہوں نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہندوستان سے 1000 سال تک جنگ کرنے کی بات کی تھی. اس میں 2-3 پوائنٹس ہیں جن کا آپ نے بھی ذکر کیا، عطاء الرحمان صاحب نے بھی ذکر کیا. ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ آزاد کشمیر کے انتخابی نتائج کے بعد آنے والے پاکستان کے انتخابی نتائج میں تو وہ سارے سمجھ گیا ہوں. اور بات یہ ہے کہ یہ ان پارٹیز جو آج دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہیں انہیں تھوڑا سا اپنی پالیسیز پہ بھی نظر ثانی کرنی چاہیے. اور حکومت کی اسٹریٹجی تو درست تھی، لیکن وہ تو تقسیم کرو اور حکومت کرو کے ایجنڈے پہ گامزن ہے، اور پاکستان میں جو رائٹسٹ پارٹیز ہیں ان کا ووٹ بینک تقسیم ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ماضی کے اندر اسی مسلم کانفرنس کو مسلم لیگ نون سپورٹ کرتی رہی ہے، اور میرے خیال میں کہ پہلا الیکشن لڑنے میں پاکستان مسلم لیگ نون کو تو بہت بہتر رزلٹس ملے ہیں کہ انہوں نے 9-10 سیٹیں جو ہیں وہ حاصل کر لی ہیں. دیکھیں، انتخابات کے حوالے سے دنیا میں کبھی دھاندلی کی بات نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ میں اس حوالے سے مثال دیتا ہوں. مثلا ہمارا لاہور پریس کلب ہے، بار ایسوسی ایشنز ہیں.
آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ وہاں پر جو ہر سال الیکشن ہوتا ہے، ایک مسلسل عمل جاری ہے، کبھی کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ جناب یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے یا حکومت موجود ہوتی ہے تو دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں۔ 1977 میں دھاندلی کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم ہو گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے مسائل کا حل آپ کے آئین پاکستان میں موجود ہے۔ آپ نے ابھی تک اپنا الیکشن کمیشن جو ہے اسے بااختیار نہیں کیا، آپ نے اسے مکمل نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجوہات سب کو پتہ ہے۔ لہٰذا آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد پاکستان کے انتخابات کے نتائج بھی نوشتہ دیوار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعتاً پاکستان کے اندر نمائندہ حکومتیں یقینی بنانی ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنا الیکشن کمیشن آزاد اور بااختیار کرنا پڑے گا۔ ایک کویسچن آپ نے جو ایکچوئل آپ کا کویسچن تھا کہ کشمیر کے حوالے سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے اگر وہاں جا کے کوئی رول ادا کیا ہے، ہمارا تو آج تک سٹانس یہ ہے کہ کشمیر ہمارے لیے کور ایشو ہے اور کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے کہ اب جب آپ کی پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں جا کے اپنا رول ادا کر رہی ہے تو اس سے آپ کا کیس جو ہے وہ متاثر ہوگا، اس سے جو کیس مؤثر نہیں ہوگا، اور کل کو ہندوستان کہے گا کہ جناب آپ نے تو خود یہ سارا معاملہ مان لیا ہے، لہٰذا ہم پر دباؤ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر نامکمل ایجنڈا ہے تقسیم ہند کا، اور پاکستان کی قیادت کو اور خاص طور پہ منتخب حکومت جنہوں نے آزاد کشمیر کے اندر اکثریت حاصل کی ہے، انہیں کشمیر کے حوالے سے یکسو ہو کر دنیا کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم اپنی اس جیت کو کشمیری عوام کے لیے حق خود ارادیت کے لیے استعمال کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہماری حکمران جماعت جو ہے پیپلز پارٹی، اب اس کو اپنا واضح موقف اپنانا ہوگا کشمیر کے حوالے سے، جیسے کہ بھارتی وزیر خارجہ اسم کرشنا کا بھی بیان سامنے آیا ہے کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے۔ اب پاکستان کو واضح صورتحال کرنی چاہیے کہ کشمیر کو اس کا اپنا ذاتی رائے استعمال کرنے دیا جائے، کشمیریوں کو ان کا اپنا رائے استعمال کرنے دیا جائے، تاکہ کشمیر ایک الگ ملک کے طور پر اگر ابھرنا چاہتا ہے تو ایک الگ ملک کے طور پر سامنے آئے، اگر پاکستان کا حصہ بننا چاہتا ہے تو وہ بھی کشمیریوں پر چھوڑا جائے۔ بہرحال سلمان صاحب بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ تشریف لے کر آئے۔ آپ سب کالرز کا بھی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے، اسی طرح کال کرتے رہیے۔ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت، کل پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔